جمیع حصاله صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع حصاله صلو علیہ وآلہ روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے روح مصطفیٰ الحمدللہ حمد الشاکرین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا ختم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کی سعادت عطا فرمائی، جس محبت اور اخلاص سے آپ لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی اپنی جناب میں حاضری قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے انسانی فطرت کے قریب ترین ایک موضوع شروع کیا تھا، آرزوئیں، تمنائیں، خواہشیں، کہ ہر انسان اپنے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو رکھتا ہے، تو شریعت نے ہمیں کون سی آرزوئیں کرنے کی اجازت دی ہے اور کون سی آرزوؤں سے منع کی ہے۔ آج بھی میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ کون سی تمنائیں جائز ہیں، مستحب ہیں، اور کون سی تمنائیں منع ہیں۔ آج ایک دوسری خاص برکت اور نسبت یہ ہے کہ ہمارے خاص مہمان مدینہ شریف سے صوفی باصفا عاشق رسول
गदाए हुए हिजाज मोहतरम अलहाज मोहम्मद अमीन साहिब मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ लाए हैं। ये रोज़ाना वहाँ मस्जिद नबवी बाबुल बकी के बाहर गुंबद खज़रा शरीफ के सामने बैठ के इशा के बाद नात शरीफ पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं। कई आशिक इनके इर्द गिर्द बैठे होते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि अलहाज मोहम्मद अमीन साहिब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करूँगा ताकि हम इनसे मदीना मुनव्वरा के तसव्वुर में डूब के एक नात शरीफ भी सुन सकें और उसके बाद नमाज जुमा की अदायगी होगी। दुआ है अल्लाह ताला मोहब्बत से बयान करने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। जब भी कोई मुजिद किसी चीज़ को ईजाद करता है तो उसे ईजाद करने का कोई ना कोई मकसद उसके पेश नज़र होता है। किसी ईजाद का मकसद क्या है ये मुजिद ही सही बता सकता है। जिसने वो चीज़ बनाई है वही बता सकता है कि मैंने क्यों इसे बनाया है, इसका मकसद क्या है। हम अल्लाह की मखलूक है, हमें बनाने वाला खल्लाक़े अर्ज़ो समा है। तो आए उस खालिक से पूछते हैं कि हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नो इंसान को अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया है। आप बड़ा कीमती वाटर सेट खरीदें, 3000 रुपये का या 5000 रुपये का वाटर सेट खरीदें, खूबसूरत नफीस जग हो, खूबसूरत उसके साथ गिलास हो, ट्रे में रख के आप उसे ड्राइंग रूम की तरफ ला रहे हैं, ठोकर लगी, ट्रे गिर गया, जग टूट गया, गिलास टूट गए। उन शीशे की किरचियों को आप अपने घर सजा के रखेंगे या बाहर फेंक देंगे? बड़ा कीमती जगह आपने ख़रीदा था, बड़ा कीमती वाटर सेट था, बड़ी मोहब्बत और शौक़ से आपने ख़रीदा था, पर जब वो टूट गया है तो उसे बाहर क्यों फेंकते हैं? इसलिए कि जिस मकसद के लिए उसे ख़रीदा था अब वो मकसद पूरा करने के काबिल नहीं। बेशक कीमती था, बेशक बड़े अरमानों से ख़रीदा था, पर जब वो अपनी तख्लीक का मकसद पूरा करने के काबिल ना रहा तो फिर वो रद्दी हो गया, फिर वो रायगां हो गया, फिर आपने उसे बाहर फेंक दिया। इसी तरह हमें भी कभी गौर करना चाहिए कि हमें क्यों बनाया गया है। जिस इंसान ने अपनी तख्लीक का मकसद हासिल कर लिया वो आला हो गया, वो कीमती हो गया, और जिसने अपनी तख्लीक का मकसद हासिल नहीं किया वो रद्दी हो गया, वो घटिया हो गया, वो ज़ाया हो गया, वो जानवरों से भी घटिया हो गया। कुरान मजीद कहता है कि वो अनआम्स की तरह या उनसे भी घटिया हो गया जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल न किया। मैंने खुतबा के दौरान कुरान मजीद के वो चंद कलिमात तिलावत किए जिनमें मकसद हयात बयान किया गया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया हमने जिन्नो इंस को नहीं तख्लीक किया मगर अपनी इबादत के लिए। याद रखें, हर गरज की कोई ना कोई गरज होती है, हर गरज के पीछे कोई ना कोई दूसरी गरज होती है। मसलन आप खाना खाते हैं तो क्यों? भूख मिटाने के लिए भूख मिटाते हैं। क्यों? जिस्म को ताकत मिले। अगर भूखे रहेंगे तो कमज़ोरी हो जाएगी, अगर 4-5 दिन भूखे रहेंगे तो इंतहाई कमज़ोरी हो जाएगी। अब खाना खाते हैं भूख मिटाने की गरज से, पर भूख क्यों मिटाते हैं? ताकि जिस्म को ताकत मिले, जिस्म कमज़ोर ना हो जाए। और जिस्म को ताकत क्यों देते हैं? इसलिए ताकि जिस्म से काम ले सकें, मजदूरी कर सकें या अपनी ड्यूटी दे सकें।
تو اس مثال سے پتا چلا ہر غرض کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے، ہر غرض کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ قرآن نے بتایا تخلیق کا مقصد ہے عبادت، تو عبادت کے پیچھے غرض کیا ہے؟ راس المفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، تاکہ بندہ عبادت کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ مقام یقین تک پہنچ جاؤ، مرتبہ حق الیقین تک پہنچ جاؤ۔ پتہ چلا عبادت کا مقصد ہے معرفت حاصل کرنا۔ پھر وہی سوال ہے معرفت کا مقصد کیا ہے؟ معرفت کا مقصد ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ جسے تعارف ہوگا نا کہ فلاں خوبیوں کا حامل ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جسے تعارف نہیں ہوگا کہ فلاں میں یہ کمالات ہیں، اسے محبت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ محبت سے خالی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رب کی شانیں کیا ہیں، رسول اللہ کی عظمتیں کیا ہیں۔ جب کسی کا تعارف ہو، کسی کے بارے میں علم ہو، تب محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عبادت کا مقصد ہے پہچان، معرفت کا مقصد ہے محبت۔ پھر وہی سوال ہے کہ محبت کا مقصد کیا ہے؟ محبت کی غرض کیا ہے؟ محبت پیدا کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں محبت اس لیے پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ دل سے ساری غرضیں نکل جائیں اور ایک ہی غرض آ جائے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ یہ محبت کا کمال ہے۔ محب کو فکر ہوتی ہے کہ محبوب راضی ہو جائے، اور محبت پیدا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ رب کو راضی کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، باقی غرضیں دل سے نکل جائیں۔ مولانا روم نے اسی بات کو بیان کیا، شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ مولانا روم کہتے ہیں بڑی بیماریاں تھی، روحانی بیماریاں، پر عشق آیا ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ اقبال نے بھی کہا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ طوفان آتا ہے نا تو وہ تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے، تنکے طوفان کے آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ جب عشق کا طوفان آتا ہے وہ دل کی باقی غرضوں کو بہا کے لے جاتا ہے، بس ایک ہی غرض رہ جاتی ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اب یہ نسبت پوری ہو گئی۔ عبادت کا مقصد معرفت کا مقصد محبت، اور محبت کا مقصد بے غرضی، دل میں اور کوئی غرض نہ رہے، یہ غرض ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ آج ہمارے دلوں میں بڑی غرضیں ہیں، بڑی خواہشیں ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے اصل محبتیں دو ہیں، ان کے مظاہر بہت زیادہ ہیں۔ مظاہر سے مراد ہے ظاہر ہونے کی جگہ جہاں سے وہ محبتیں ظاہر ہوتی ہیں، پر اصل محبتیں صرف دو ہیں، ایک دنیا کی محبت، ایک اللہ کی محبت۔ محبتیں صرف دو ہیں، ان کے مظاہر بہت زیادہ ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں دنیاوی محبتوں کے مظاہر بیان کیے، یعنی جہاں سے وہ محبتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فرمایا لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے شہوات کی محبت، بیویوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، دولت کی محبت۔ ذرا اپنے دل کو قرآن کے سامنے رکھ کے دیکھیں، قرآن کتنی سچائی کو واشگاف الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا انسانوں کے دلوں میں محبتیں آراستہ کر دی گئیں۔ کن چیزوں کی محبتیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، بیویوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، خوبصورت سواریاں، نشان زدہ گھوڑے یعنی سجی ہوئی خوبصورت سواریاں، وَالْأَنْعَامِ،
اور مویشی یعنی مال، والہر سے اور جائیداد کھیتی، 6 مظاہر بیان کیے. یہ 6 مظاہر ہیں دنیا کی محبت کے. یہ دیکھنا ہو کہ فلاں آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لیں وہ کن چیزوں سے محبت کرتا ہے. اگر وہ بیٹوں کی خواہشات سے بھرا ہوا ہے، اگر وہ سونے چاندی کے انبار اوپر تلے چاہتا ہے، اگر وہ کھلی جائیداد چاہتا ہے، تو اس سارے مظاہر کے پیچھے محبت ہے دنیا کی محبت. اب دوسری محبت کون سی ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب. دوسری محبت اللہ کی محبت. اب اللہ کی محبت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ اس کے مظاہر کون سے ہیں؟ اللہ کی محبت کے مظاہر ہے رسول اللہ، بیت اللہ، کتاب اللہ، اولیاء اللہ اور مسجدوں کی محبت. یہ وہ محبتیں ہیں جہاں سے اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے. جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے سمجھیں اس کے دل میں اللہ کی محبت. جس کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہے سمجھیں اس کے دل میں اللہ کی محبت. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سمجھیں اس کے دل میں اللہ کی محبت. جس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے سمجھیں اس کے دل میں اللہ کی محبت. جس کا دل مسجدوں کی طرف کھنچا چلا آتا ہے سمجھیں اس کے دل کے پیچھے اللہ کی محبت. یہ مظاہر ہیں، ان کے پیچھے محبت اللہ کی ہے. بس 2 ہی محبتیں ہیں، یا دنیا کی یا اللہ کی. دونوں کے مظاہر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب خواہشات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ کس محبت کے سبب سے ہیں. جو آرزویں ہیں، چونکہ میرا موضوع آرزو ہے اور میں اسی طرف رہنا چاہتا ہوں، جو آرزویں ہیں وہ محبت سے پیدا ہوتی ہیں. دل میں جس چیز کی محبت ہوگی اسے حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہوگی. جس نے اپنی آرزوؤں کی اصلاح کر لی اس نے اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیا. اور جس نے اپنی آرزوؤں کو کھلا چھوڑ دیا، اپنی آرزوؤں پر پیرے نہیں بٹھائے، اپنی آرزوؤں کو شریعت کے مطابق نہیں ڈھالا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کی زندگی ضائع ہو جائے گی. اس کی زندگی کامیاب ہوگی جس نے آرزویں شریعت کے مطابق کی. اب شریعت نے ہمیں جو سب سے بڑی آرزو بتائی ہے وہ یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کی آرزو، جو میں نے مقصد تخلیق کے حوالے سے بیان کی. عبادت کا مقصد معرفت، معرفت کا مقصد محبت، محبت کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کی فکر. آج ہمارے دل میں بڑی فکریں ہیں، آرزویں ہیں، پر ذرا اپنے دل کو ٹٹول کے یہ تو بتائیں، ہاتھ بے شک نہ کھڑے کریں، آواز بے شک نہ بلند کریں، پر اپنے دلوں کو ذرا حاضر کر کے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو کے یہ تو بتائیں کتنے دل ہیں جن میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام گھر کا سامان اٹھا کے لا رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے آئے، سیدنا صدیق اکبر سارا سامان لے آئے، دیواروں پہ ہاتھ پھیرا اور سوئی تک اتار کے لے آئے، سارا سامان گٹھڑی میں باندھ لیا. اٹھانے لگے تو خیال آیا صدیق ابھی تیرے جسم پہ کپڑے ہیں، کپڑے بھی اتار دیے. ایک ٹاٹ کا بچھونا، ٹاٹ سے شرمگاہ کو ڈھانپ لیا اور کانٹے سے سی لیا. آرزو دیکھیں، تمنا دیکھیں، سارا گھر کا سامان اٹھا کے رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے گھر کے لیے چھوڑایا. سب کچھ پیش کر کے پھر صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں میرا رب راضی ہوا ہے یا نہیں، میرا رب راضی ہے یا نہیں؟ چنتا کریے ہر ویلے شالا رس نہ جاوے ماہی. چنتا کریے ہر ویلے، یہ فکر پیدا ہو جائے. اپنی ڈیوٹی پوری دے دی ہے اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا رب راضی ہے یا نہیں. گجرات کے غیور مسلمانوں ذرا صدیق اکبر کی قسمت دیکھنا. رب نے فرمایا جبریل جلدی جا، صدیق یہ پوچھتا ہے کہ رب راضی ہے یا نہیں. اے جبریل جا تو میرے نبی سے پوچھ کے آ صدیق مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اب جبریل آیا، حضور نے نگاہ اٹھا کے دیکھا. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے اور آپ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کے یار صدیق کو بھی سلام دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میں صدیق پر راضی ہوں، صدیق بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ کیا منظر ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں رب سے ناراضگی کروں؟ انا راضٍ بربی، انا راضٍ بربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جبریل رب پوچھ رہا ہے تو راضی ہے یا نہیں ہے؟ جس بندے کو فکر ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب بھی اس بندے کو راضی کرتا ہے، رب بھی اس بندے کی رضا کو حیثیت بخشتا ہے۔ رضی اللہ عنہم، قرآن نے نقشہ کھینچا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں پلٹ آؤ کہ تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دلوں میں یہ آرزو پیدا کر دی کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر۔ احد کی جنگ ہونے والی ہے، کل جنگ ہے، ایک دن پہلے حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد آپس میں دونوں دوست ہیں، دونوں صحابی ہیں، اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے سعد آؤ، احد کے ایک کونے پہ بیٹھ کے دونوں دعا کرتے ہیں، جو آرزو تیرے دل میں ہے تو دعا کر، میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ آج جمعۃ المبارک کا موقع ہے اور میں ممبر پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کے، جنت البقیع میں حاضری دے کے شہدائے احد کے مزارات پہ ضرور جائیں، وہاں حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے، اس چار دیواری میں حضرت عبداللہ بن جہش کا بھی مزار ہے، اسی چار دیواری کے اندر حضرت عبداللہ بن جہش، یہ صحابی جنگ سے ایک دن پہلے جناب صاحب سے کہتے ہیں آؤ دونوں دعا کرتے ہیں، ایک دعا کرے دوسرا آمین کہے۔ ایک صحابی نے دعا شروع کی یا اللہ کل میدان جنگ کارزار گرم ہو، میرے بازوؤں کو قوت دے، میری تلوار کو کاٹ دے، میری تلوار کی دھار میں یا اللہ وہ کاٹ رکھ دے کہ میں بڑے بڑے دشمنوں کو تہہ تیگ کروں اور اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑوں۔ دوسرا صحابی آمین کہتا رہا۔ اب دوسرے نے دعا کی، حضرت عبداللہ بن جہش دعا کرتے ہیں یا اللہ کل میدان جنگ جب گرم ہو تو میرے بازوؤں کو توفیق دینا، میں جرت سے تلوار چلاؤں، میں اسلام کے دشمنوں کو تہہ تیگ کروں، پر پھر وقت آئے کہ دشمن میرے اوپر قابو پا لے، میں دشمنوں کو تہہ تیگ کروں، پر پھر وقت آئے کہ میرا جسم زخموں سے بھر جائے، پھر دشمن یوں تلوار چلائے کہ میرے بازو کٹ جائیں، میری آنکھیں نکال دی جائیں، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میرے ہونٹ پھٹ جائیں، میرا ناک کاٹ دیا جائے، میرا سینہ چیر دیا جائے، میرے جسم کا حلیہ بگاڑ دیا جائے، پھر روح جسم سے نکلے۔ یا اللہ قیامت کے دن میں آؤ تو اسی حال میں آؤ کہ جسم کٹا پھٹا ہو اور تو پوچھے اے عبداللہ بتا تیرا یہ حال کیوں ہوا ہے؟ میں عرض کروں تیری محبت کی وجہ سے ہوا ہے، میرا یہ حال تیری وجہ سے ہوا ہے، تیرے پیار میں ہوا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یا اللہ میں کہوں تیری محبت میں یہ سب کچھ ہوا، اور تو فرشتوں کے سامنے کہہ دے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ میری وجہ سے ہی یہ حال بنا کے آیا ہے۔ دوسرے دن میدان جنگ کارزار گرم ہوا، دشمنوں سے یہ دونوں صحابی لڑتے رہے، عبداللہ بن جہش کو اسی طرح شہادت نصیب ہوئی جیسے انہوں نے دعا کی تھی۔ جب جسم کٹا پھٹا پڑا ہے، میرے آقا تشریف لائے، شہیدوں کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، تو حضور نے پاس کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ بن جہش کی ناش مبارک کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کیسی پیاری آرزو تھی اور کیسی پیاری قبولیت ہوئی ہے، جیسے دعا کی تھی رب نے قبولیت بھی فرمائی ہے۔ کوئی ہے جو اس طرح اپنے آپ کو لٹانے کی آرزو کرے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی،
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ شہادت کی آرزو خود میرے آقا نے کی، بخاری شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اللہ کے راستے میں اس طرح تلوار سے شہید نہیں ہوئے؟ واللہ یعصمک من الناس، چونکہ اللہ کی خاص حفاظت تھی۔ اور یاد رکھیں نبی قتل ہوئے ہیں، رسول نہیں قتل ہوئے۔ نبی تاریخ انبیاء میں نبی ضرور قتل ہوئے ہیں لیکن کوئی رسول قتل نہیں ہوا۔ نبی اور رسولوں میں فرق ہے۔ رسول ظاہراً بھی اپنے دشمنوں پر غالب رہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں کے امام تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید اس انداز میں تلوار سے شہید نہیں ہوئے، میدان جنگ میں نہیں قتل ہوئے۔ ورنہ یہ تمنا کا اظہار کر کے حضور نے اپنی امت کو سبق دیا ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ آرزو ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹا دیں۔ حضرت علی شیر خدا نے احد کے دن پوچھا، یا رسول اللہ کبھی میری آرزو پوری ہوگی؟ حضور نے فرمایا، اے علی میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں تیری آرزو پوری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں آرزو کا تو پتہ نہیں، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا آرزو پوری ہوگی، آرزو کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا علی کے دل میں شہادت کی آرزو ہے اور میرا رب اس آرزو کو پورا کرے گا۔ ایک روز حضرت فاروق اعظم نے دعا مانگی، اس دور میں جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور جب میرے موت کا وقت آئے تو مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما۔ دو دعائیں کی، ایک یہ کہ شہادت اور دوسرا یہ کہ مدینہ منورہ کی موت۔ دعا کریں اللہ فاروق اعظم کے قدموں کی خیرات ہمیں بھی مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائے۔ بڑے آہستہ بولیں، ایمان سے بتائیں، آخری لمحے ہوں، گنبد خضرا سامنے ہو، سر حضور کی چوکھٹ پہ ہو، اس سے اعلیٰ موت کیا ہوگی؟ اور لپیٹنے کے لیے جنت البقیع کی مٹی مل جائے، اس سے اعلیٰ موت کیا ہوگی؟ اس دعا کا دوسرا پہلو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں آدمی مدینہ منورہ میں فوت ہو تب بھی یہ دعا پوری ہو۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں آدمی فوت ہو جائے، ہے عاشق تو اس کا تعلق مدینہ منورہ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے مرشد تھے۔ اکبر کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے بتایا خواجہ سلیم چشتی سے دعا کراؤ، بڑے مستجاب الدعوات۔ اکبر بادشاہ آیا، دعا کروائی، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا، خدا نے کرم کر دیا، بیٹا پیدا ہوا۔ تو اکبر بادشاہ نے کہا میں اپنے بیٹے کا نام مرشد کے نام پر رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے بیٹے کا نام سلیم رکھا، جسے ہم جہانگیر کہتے ہیں۔ یہ جہانگیر کا اصل نام سلیم ہے اور نام مرشد کے نام پر ہے۔ اکبر بادشاہ نے اپنے مرشد کے نام پر بیٹے کا نام سلیم رکھا۔ یہ خواجہ سلیم چشتی ہندوستان میں ہی رہتے تھے، کئی دفعہ مدینہ منورہ گئے۔ بڑھاپا آ گیا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے کاش میری قبر مدینہ منورہ میں بنے۔ یہاں سے سامان سمیٹا، تیاری کی کہ چلو اب باقی زندگی مدینہ منورہ چل کے گزارتے ہیں۔ قافلہ چل پڑا ہے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات سو گئے، خواب میں حضور تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا سلیم چشتی واپس فتح پور سیکری چلا جا، فتح پور سیکری واپس چلا جا، دنیا کے جس بھی کونے میں تیری قبر بنے گی میں اس قبر کا تعلق مدینے سے جوڑ دوں گا۔ اے سلیم چشتی تو میرے شہر اسی لیے آ رہے نا کہ تیری قبر مدینہ منورہ میں بنے، میرے کہنے پہ تو واپس چلا جا، دنیا کے جس بھی کونے میں تیری قبر بنے گی میں اس کا تعلق مدینے سے جوڑ دوں گا۔ خواجہ خواجہ سلیم چشتی واپس پلٹ گئے فتح پور سیکری، وہاں بڑا عظیم قلعہ بھی ہے، وہاں آپ کا وصال ہوا، مزار کے لیے جگہ منتخب کی گئی، قبر کھودی گئی، عام مٹی تھی، پر جب اس میں لحد تیار کی گئی جس میں ناش کو رکھنا تھا وہ لحد بنائی گئی تو خوشبو والی مٹی نکل آئی، ریتلی مٹی نکل آئی، ریتلی مٹی۔ جنہوں نے عرب شریف کی زیارت کی ہے وہ جان گئے ہوں گے کہ وہاں ریتلی مٹی ہے۔ جہاں ناش رکھنی تھی،
جب قبر کے اندر اس لات کو کھولا تو ریتلی مٹی نکل آئی، اور ناش کھودنے والوں نے جب مٹی کو اٹھا کے سونگا تو مدینہ منورہ کی خوشبو آ رہی تھی۔ مریدین نے اور علماء نے کہا خواجہ سلیم چشتی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جہاں بھی تیری قبر بنے میں اس کا تعلق مدینے سے جوڑ دوں گا۔ یہ مٹی مدینے کی مٹی آ گئی ہے، یہ مٹی بے شک یہاں ہندوستان میں قبر بن رہی ہے پر تعلق مدینے سے جڑ گیا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہے قبر کہیں بھی بنے۔ غازی علم الدین شہید پہلی قبر بنی ہے میاں والی لاوارسوں کے قبرستان میں۔ علماء نے احتجاج کیا کہ لاوارسوں کے قبرستان سے ناش نکالی جائے، لاہور دفنایا جائے۔ احتجاج قبول ہو گیا، حکومت نے اجازت دے دی۔ علم الدین شہید کی لاش مبارک کو میاں والی سے لاہور لا کے میانی شریف میں دفنایا گیا۔ قبر کھودنے کی ڈیوٹی مولانا ظفر علی خان وزیر آبادی کی لگائی گئی۔ ان کے ساتھ چند علماء تھے جنہوں نے مل کے قبر کھودی۔ جب قبر تیار ہو گئی، جنازہ بھی نہیں آیا، میت نہیں آئی، قبر تیار ہو گئی، مولانا ظفر علی خان نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں کچھ دیر اس میں لیٹ جاؤں۔ اب لوگ حیران ہیں، مولانا ظفر علی خان قبر کے اندر لیٹ گئے، اور جب قبر میں لیٹے تو زاروں قطار رونے لگے۔ لوگ کہتے ہیں باہر نکل آؤ جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ ظفر علی خان کہتے ہیں مجھے مزہ یہاں لیٹنے میں ہی آ رہا ہے۔ لوگوں نے پکڑ کے مولانا ظفر علی خان کو باہر نکالا۔ ظفر علی خان دھارے مار کے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا روتے کیوں ہو، یہ تو علم الدین کی قبر ہے۔ ظفر علی خان نے کہا میں اسی لیے رو رہا ہوں، اے کاش اس قبر میں وہ جوان نہ لیٹتا، میں بوڑھا لیٹتا، چونکہ مجھے جو مزہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ میں قبر میں لیٹا تو یوں پتا چلا مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس قبر کا رشتہ مدینے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے جسے روزنامہ انقلاب نے رپورٹ کیا، 1929 روزنامہ انقلاب۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا میں قبر میں لیٹا تو یوں پتا چلا میں مدینہ منورہ پہنچ گیا ہوں۔ عاشقوں کی قبر کہیں بھی بنے مدینے سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے عشق احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں جہاں بھی رہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور جن کا دل مدینہ بن جائے پھر قبر کہیں بھی بنے ان کا حضور کے ساتھ رشتہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، اور نگاہوں کا یا فیض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ آئیں تمناؤں کے موضوع پر، آرزوؤں کے موضوع پر وہ تمنا آج ہم کریں جو سب سے بڑی تمنا ہے۔ جس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اے کاش جب ہمیں موت آئے تو آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ ہو۔ یا اللہ ایمان پہ موت نصیب فرما، الہی حضور کے دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ اس حال میں موت نصیب فرما کہ آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ ہو، زبان پہ کلمہ ہو کہ روح جسم سے پرواز کر جائے۔ تیرے قدموں میں سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ بند ہوں جب خواب اجل سے حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ یہ وہ آرزو اور خواہش ہے جو ہر عاشق کے دل کی خواہش ہے۔ ایک اور موضوع ہے اسی موضوع سے ریلیٹڈ، یہ تو وہ خواہش ہے نا جو کرنی چاہیے، پر ایک وہ خواہش جو نہیں کرنی چاہیے۔ جو خواہشیں نہیں کرنی چاہیے پورا ایک موضوع ہے، پر وقت نہیں میں وہ تمام چیزیں بیان کروں۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نعمت کو زائل کر دینے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، تعریف سننے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ جس کے دل میں تعریف سننے کی خواہش پیدا ہوگی اخلاص ختم، اخلاص ختم، ریاکاری پیدا ہوگی تو عبادت ضائع۔ یہ پورا ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر میں موت کے حوالے سے ہی ایک خواہش بیان کروں گا۔ حضور نے منع کیا ہے کہ موت کی دعا نہ کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا مصیبت آئے تو گھبرا کے یہ نہ کہنا یا اللہ مجھے موت دے دے۔ مصیبت آئے پریشان ہو کے یہ نہ کہنا یا اللہ مجھے موت دے دے۔ فرمایا صبر کرنا، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ گویا اسلام نے زندگی کی قدر کرنے کی تعلیم دی۔ ایک تمنا میں نے وہ بیان کی ہے جو کرنی چاہیے، ایک وہ تمنا جو نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے مار دے، پر یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ جب موت آئے تو ایمان پہ آئے۔ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ جب موت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ حضرت یوسف کی دعا قرآن میں، یعنی موت جب آئے تو اس حال میں آئے کہ یا اللہ تو راضی ہو۔ موت جب آئے مدینہ منورہ میں آئے، یوں دعا کر سکتے ہیں۔
لیکن زندگی کے مسائل سے گھبرا کے موت نہیں مانگ سکتے، خودکشی کی خواہش سے موت نہیں مانگ سکتے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا چاہے کوئی نیک ہے چاہے کوئی بد ہے، موت کی دعا نہ کرے۔ اگر وہ نیک ہے تو آئندہ زندگی میں امید ہے اور نیکیاں کرے گا، اگر وہ برا ہے گناہ کر رہا ہے پھر بھی موت کی دعا نہ کرے، کیوں؟ ممکن ہے آئندہ زندگی میں اسے توبہ نصیب ہو جائے۔ تو زندگی ایک خود نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جو موت کی دعا کرتا ہے وہ نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، اور میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں تو دل محبت سے بھر جاتا ہے کہ وہ کیا محبت آمیز، محبت افروز سما ہوگا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہوگی۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چشم تصور میں آپ بھی اس منظر کو دیکھیں اور حدیث پاک کو سماعت کریں۔ مسجد نبوی، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور جلوہ گر ہیں، اور حضور فکر آخرت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ قیامت کا منظر، گناہوں کی سزا، نیکیوں کی جزا، آخرت کے موضوع پر حضور گفتگو کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دل پگھل رہے ہیں، صحابہ کے دل پسیج رہے ہیں۔ اور ایمان سے بتائیں خطیب الانبیاء جب خطاب کرتے ہوں گے سننے والوں کی حالت کیا ہوگی؟ خطیب الانبیاء جب خطاب کرتے ہوں گے سننے والوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور فکر آخرت کے موضوع پہ خطاب کر رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص ڈھارے مار کے رونے لگے، اونچی آواز سے رونے لگے۔ سب صحابہ کی توجہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو گئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے روتے ہوئے کہا اے کاش میں مر جاؤں، اے کاش میں مر جاؤں۔ یہ فکر آخرت کے مضمون کا ایسا ان کے دل پہ اثر ہوا، انہوں نے کہا میں اور زندہ نہ رہوں، مجھے موت آ جائے تاکہ میں آئندہ زندگی میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، کوئی گناہ نہ کر بیٹھوں۔ موت مانگی۔ اب حضور بیٹھے ہوئے تھے، ذرا سنیں حضور نے جواب کیا دیا ہے۔ سعد آخرت کو یاد کر کے، قیامت کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ روتے ہوئے جناب سعد نے کہا کاش مجھے موت آ جائے۔ حضور نے فرمایا اے سعد میرے ہوتے ہوئے موت مانگ رہے ہو؟ 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا، اے سعد میرے ہوتے ہوئے موت مانگ رہے ہو، اے سعد میرے ہوتے ہوئے موت مانگ رہے ہو۔ پہلے تو صرف سعد رو رہے تھے، جب نبی نے فرمایا 3 دفعہ فرمایا میرے ہوتے ہوئے موت مانگ رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے موت مانگ رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے موت مانگ رہے ہو، سارے صحابہ رونے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب کی محفل عطا کی ہے، یا اللہ ہمیں لمبی زندگی دے تاکہ تیرے محبوب کی محفل سے فائدہ اٹھاتے رہے، تیرے محبوب کی زیارت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ میرے نبی نے بتا دیا میرے ہوتے ہوئے موت کی خواہش کیوں؟ اس لیے کہ میرا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ حاصل کرو، موت کی خواہش نہ کرو۔ میرا وجود اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس انعام سے فائدہ حاصل کرو، موت کی خواہش اور تمنا نہ کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ زارو قطار رو رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محفل محمدی ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ صحابہ کی جو خواہشات ہیں، جو آرزو ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے آرزو اور تمناؤں کے حوالے سے 2 چیزیں بیان کی، شہادت کی آرزو، مدینہ منورہ میں موت کی آرزو کرنی چاہیے، پر مسائل سے گھبرا کے موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ مرد نہیں جو مسائل سے گھبرا کے موت کی آرزو کرے۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو اور ان نعمتوں سے آخرت کے لیے سرمایہ جوڑ لو، آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کر لو۔ آرزوؤں کے موضوع پر میں آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ صحابہ کی آرزویں، صحابہ کی تمنائیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم اسے دل کے کانوں سے سنیں تو ہماری آرزوؤں میں انقلاب آ سکتا ہے کہ صحابہ کی آرزویں کون سی تھیں، تمنائیں کون سی تھیں۔ آئندہ جو میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، آج صرف آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت آئے گا جب ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، نزع کی حالت، اسرائیل سامنے ہے، اگلا جہان نظر آ رہا ہے۔ ذرا سوچ کے مجھے بتائیں اس وقت آپ کے دل میں آرزو کیا ہوگی؟ جب دنیا کو چھوڑ رہے ہیں،
اسرائیل آ گیا, وہ کہتا ہے چند لمحوں کے مہمان ہو, اب چلو. اس وقت دل میں آرزو کیا ہوگی؟ بے شک آپ زبان سے نہ بتائیں, پر دل میں سوچیں تو صحیح کہ جب نزع کی حالت آ جائے گی, دنیا چھوڑنے کی حالت آ جائے گی, اس وقت دل میں آرزو کیا ہوگی؟ آج میری گفتگو کا پیغام اور دعوت فکر یہ ہے کہ اس وقت جو دل میں آرزو پیدا ہوگی نا, وہ آرزو آج ہی پیدا کر لے. جو آرزو موت کے وقت دل میں پیدا ہوگی, وہ آرزو آج ہی پیدا کر لے. اگر آج آپ نے وہ آرزو پیدا کر لی تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور اگر آج غفلت میں رہے, دنیا کی عیاشیوں میں رہے, یہاں آپ دنیا کو سجانے یا عیاشیاں کرنے نہیں آئے, دنیا کو جنت بنانے نہیں آئے, یہاں آخرت کا سودا لینے آئے, رب کو راضی کرنے کے لیے آئے, رسول اللہ کی محبت کا سودا خریدنے آئے. موت کے وقت جو دل میں آرزو پیدا ہوگی, اس لیے کبھی کبھی مراقبہ موت کیا کریں, کبھی مغرب کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد. دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, انہاں سجنا بھی مر جانا. دیگر تے دن گیا محمد اور ڈب جانا. کبھی عصر کے وقت اپنی عصر کو یاد کریں کہ میرے اوپر بھی ایک وقت آنا ہے جب میں نے دنیا چھوڑ دی ہے. دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نے ڈب جانا. کبھی موت کا مراقبہ کیا کریں کہ جب میں دنیا چھوڑوں گا میرے دل میں خواہش کیا ہوگی. جب اسرائیل نظر آ جائے گا, جب اگلا جہان مجھے نظر آئے گا, اس وقت میرے دل میں خواہش کیا ہوگی؟ اے کاش میں نیکیوں کے خزانے لے کے جاؤں, اے کاش میں جاؤں تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں, میں جاؤں تو میرا رب راضی ہو, میں جاؤں تو قبر میرے لیے جنت کا باغ بن جائے. جو آرزو موت کے وقت دل میں پیدا ہوگی, اس آرزو کو آج پیدا کر لیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے. میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں, چونکہ آج ہمارے ایک بڑے ہی محسن اور بڑے خوش نصیب دوست الحاج محمد امین ڈار صاحب, جو ایک عرصہ سے مدینہ منورہ میں حضور کے قدموں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں. یوں تو ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ سال بعد جب یہ پاکستان آتے ہیں تو کرم نوازی فرماتے ہیں, ہمیں بھی زیارت کا موقع عطا فرماتے ہیں. میں نے ان کے آستانہ پر بھی حاضری دی. بڑا ان پر اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے انعامات, تفصیل کا وقت نہیں, بہت سارے انعامات مسجد نبوی کے, حرم شریف کے, ریاض الجنہ کے, حضور کی بارگاہ سے ان کو نصیب ہیں, میسر ہیں. اور تعارف میں نے یہی کروایا کہ روزانہ عشاء کے بعد یہ حضور کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, گنبد شریف کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی عرضیں پیش کرتے رہتے ہیں. اور مجھے بھی کئی بار ان کی میت میں وہاں حاضری کا موقع نصیب ہوا. آج یہ یہاں حاضر تشریف لائے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ اسی کیف میں ڈوب کر ایک نعت شریف یہ پڑھیں, اور آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ ذرا اپنی آرزوؤں کا قبلہ درست کر کے مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو کے ان کی نعت سنیں, تاکہ ہمارے دلوں پر بھی کرم کی نظر ہو جائے, ہماری آرزویں بھی سنور جائیں. اور ایک ہی آرزو ہو کہ البحر علا والموج طغا, من بے کس و طوفاں ہوش ربا, من بے کس و طوفاں ہوش ربا, منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا, منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. مدینہ منورہ کی طرف محبت اور عقیدت سے متوجہ ہو کے بیٹھیں. الحاج محمد امین ڈار صاحب سے عرض کروں گا کہ نعت شریف کے چند اشعار, اس کے بعد سنتیں ادا کریں گے اور جمعہ المبارک کی نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحبزادہ صاحب کی اور عمران بھائی کی شفقت ہے کہ ہر سال مجھے یہاں دعوت دیتے ہیں اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. میں چونکہ ایک عرصے سے وہاں اللہ کے کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں سے مقیم ہوں. اس سلسلہ روزگار میں وہاں رہتا ہوں. نعتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں اور میرا بھی دل چاہتا ہے میں آپ کو بہت ساری نعتیں سناؤں, لیکن آج ایک ایسی نعت پیش کروں گا جو مجھ ناچیز نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں
ادب سے پھرتے ہوئے لکھی. مدینہ منورہ کی عکاسی تو بہت ساری معزز ہستیوں نے کی لیکن مکمل کوئی نہیں کر سکا. تو میرے بھی دل کے جذبات ہیں، میں تحت لفظ میں آپ کو سناؤں گا، آپ ذرا غور سے سنیے. درود پاک. دسیا جی کہ طیبہ دیاں سوہنیاں دریاں تے میرا سیس نوان نو جی کرتا. میں مدینہ شریف میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ میرا ترانہ ہے، اس میں زور کس پہ ہے؟ جی کرتا. طیبہ دیاں سوہنیاں دریاں تے میرا سیس نوان نو جی کردا، ہر آؤندے جاندے ساہ اتوں جند جان لٹاؤن نو جی کردا. طیبہ دیاں سوہنیاں دریاں تے میرا سیس نوان نو جی کردا، ہر آؤندے جاندے ساہ اتوں جند جان لٹاؤن نو جی کردا. جن دوستوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے وہ ذرا تصور میں وہاں پہنچے تو عرض کیا ہے کہ اے نمیوں نمی بہار ہوتے ہر دل نو ملے قرار ہوتے. اے نمیوں نمی بہار ہوتے ہر دل نو ملے قرار ہوتے، دو جگ دائی غم خار ہوتے ان حال سناؤن نو جی کردا. ہے نمیوں نمی بہار ہوتے ہر دل نو ملے قرار ہوتے، دو جگ دائی غم خار ہوتے ان حال سناؤن نو جی کردا. طیبہ دیاں سوہنیاں دریاں تے میرا سیس نوان نو جی کردا، ہر آؤندے جاندے ساہ اتوں جند جان لٹاؤن نو جی کردا. او شہر حبیب پیارے دا، او شہر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دا، محبوب او عالم سارے دا، کوئی مل نہیں اس نظارے دا. او شہر حبیب پیارے دا، محبوب او عالم سارے دا، کوئی مل نہیں اس نظارے دا. میرا واری جان نو جی کردا، طیبہ دیاں سوہنیاں دریاں تے میرا سیس نوان نو جی کردا، ہر آؤندے جاندے ساہ اتوں جند جان لٹاؤن نو جی کردا. قبلہ نے فرمایا کہ موت مدینہ طیبہ میں مانگنے کی اجازت ہے، تو مدفن مدینہ شریف میں مانگنا تو میں کس انداز میں مانگ رہا ہوں ذرا توجہ فرمانا. او مسکن آل اطہار دائے، او چشمہ پاک انوار دائے. مدینہ طیبہ او مسکن آل اطہار دائے، او چشمہ پاک انوار دائے، ہر گوشہ لاٹاں مار دائے اتھے مدفن پاؤن نو جی کردا. او مسکن آل اطہار دائے، او چشمہ پاک انوار دائے، ہر گوشہ لاٹاں مار دائے اتھے مدفن پاؤن نو جی کردا. طیبہ دیاں سوہنیاں دریاں تے میرا سیس نوان نو جی کردا، ہر آؤندے جاندے ساہ اتوں جند جان لٹاؤن نو جی کردا. جیسے ہر شاعر کہتا ہے جی یہ حاصل نعت شعر ہے، اس نعت پاک کا بھی حاصل نعت شعر ہے. ذرا توجہ فرمانا. ساڈی اے آس پرانی ہے اوتھے ہی عمر لگانی ہے. ساڈی اے آس پرانی ہے اوتھے ہی عمر لگانی ہے، جیڑا ساڈا دانا پانی ہے اوتھے ہی کھان نو جی کردا. ساڈی اے آس پرانی ہے اوتھے ہی عمر لگانی ہے، جیڑا ساڈا دانا پانی ہے اوتھے ہی کھان نو جی کردا. طیبہ دیاں سوہنیاں دریاں تے میرا سیس نوان نو جی کردا، ہر آؤندے جاندے ساہ اتوں جند جان لٹاؤن نو جی کردا. آخری شعر جی. شان اچھی پاک مدینے دی، کوئی ریس نہیں اس خزینے دی. شان اچھی پاک مدینے دی،
کوئی ریس نہیں اس خزینے دی او ٹھار امین کمینے دی اتوں کس دا آن نو جی کردا شان اچھی پاک مدینے دی کوئی ریس نہیں اس خزینے دی او ٹھار امین کمینے دی اتوں کس دا آن نو جی کردا طیبہ دیاں سونیاں زریاں تے میرا سیس نوان نو جی کردا ہر آؤندے جاندے ساہ اتوں جند جان لٹان نو جی کردا جنہوں نے یہ سوال بھیجے ہیں تو میں ان کے جواب پیش کر دوں گا. ایک دو سوالوں کے جواب سن لیں. کسی دوست نے لکھا ہے کہ میں نے کاروبار کے سلسلہ میں ایک پارٹی کو 6 لاکھ کا مال ادھار دیا تھا. تقریباً 3 سال پہلے مال ادھار دیا تھا. اب تک اس پارٹی نے رقم ادا نہیں کی. کیا اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا بنتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، جس قرض کے واپس ملنے کی امید ہو، جس قرض کے واپس ملنے کی امید ہو، اس کی زکوٰۃ قرض خواہ پر ہے، مقروض پر نہیں. اور جو قرض ڈوب جائے، واپس ملنے کی امید نہ رہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر نہیں. چونکہ اب وہ قرض واپس ملنے کی امید نہیں، اب اس پر زکوٰۃ دینا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں. اور جب تک وہ قرض ہے تو ملکیت آپ کی ہے، چاہے دوسرا اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ نے استعمال کرنے کے لیے اسے دی ہے، اس کا ثواب آپ کو ہو رہا ہے. روزانہ ہر روز آپ کے لیے فرشتے ثواب لکھتے ہیں کہ اس نے اپنا مال دوسرے مسلمان کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اس پر اجر و ثواب تو ملتا ہے قرض دینے پر، لیکن ملکیت آپ ہی کی ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی آپ پر ہے جب تک واپس ملنے کی امید ہے. اور اگر مال واپس ملنے کی امید نہ رہے تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں. باقی دوستوں سے گزارش ہے، نماز جمعہ کے بعد مجھ سے سوال پوچھ لیں، ان کے جوابات میں دے دوں گا، وقت کم ہے. وما علینا الا البلاغ.
کیا ہے اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ جس طرح آج یہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اسی طرح مدینہ شریف حاضر ہو کر سنہری جالیوں کے سامنے باادب کھڑے ہو کے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے لیے رخصتی کے اسباب پیدا فرما، جن کے بیٹے پردیس میں ہیں ان پردیسیوں کی حفاظت فرما۔ الہی تمام حاضرین کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ الہی رحمت کی بارش عطا فرما، باران رحمت کا نزول فرما۔ بے زبان جانور اور معصوم بچوں کے صدقے رحمت کی بارش عطا فرما۔ تمام حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما۔ حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی زیارت نصیب فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔